इमरान खान जो ही वजीर आजम बनते हैं तो हमारे बहुत मोहतरम दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज उनको कहते हैं। ये वो जनरल सरफराज हैं, आपको याद होगा ये कमांडर सदर्न कमांड थे और इनके हेलीकॉप्टर को सैलाब के दौरान हादसा पेश आया था। उस पर भी बहुत सारी बातें हुई। बहरहाल इमरान खान जो ही वजीर आजम बनते हैं तो जनरल सरफराज उनको क्या कहते हैं, आप एक जाल में फंसाए गए हैं। ये जनरल साहब कह रहे हैं। जनरल सरफराज का इमरान खान ने DGISI के लिए इंटरव्यू भी किया था, लेकिन बाजवा और नदीम अंजुम फैसला कर चुके थे हर चीज का कि नदीम अंजुम DGISI बनेगा तो जनरल सरफराज नहीं बने। उन्होंने कहा कि आप एक जाल में फंसाए गए हैं, लेकिन इमरान खान ने आगे से इदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। गलत किया। जब अरशद शरीफ, ब्रिगेडियर बरकी, जनरल सरफराज ये सारे लोग शहीद किए गए, उस वक्त मिस्टर खान को कहा गया आप मुल्क से चले जाइए, लेकिन मिस्टर खान ने इदारे और उस वक्त के चीफ पर इत्मीनान का इजहार किया। गलत किया। जब मिस्टर खान लाहौर में अपने घर रहे जहां जासूसी के आलात पकड़े गए, हमले हुए, गोली चली, जहर खानों में पकड़े गए, मिस्टर खान को कहा गया आप मुल्क से चले जाएं वरना आप मारे जाएंगे, लेकिन मिस्टर खान ने कहा मुझे अपनी अफवाज इदारे पर एतमाद है। गलत किया। कौन है वो सब? मिस्टर खान को जहां पर खड़ा करने वाले वो सब लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से PTI को दिए गए। एक भी ऐसा नहीं था जिसने छुरा न घोंपा हो। गलत किया। मिस्टर खान को जहां पर खड़ा करने वाले वो सब लोग हैं जो PTI के हर ओहदे पर इदारे की मुलाजमत कर रहे थे, जिन्होंने असल वर्करों को आगे ही नहीं आने दिया। मिस्टर खान को यहां पर खड़ा करने वाले वो सब लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में इदारे और नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए स्लीपर सेल के तौर पर आज भी काम करते हैं। मिस्टर खान को यहां पर खड़ा करने वाले वो सब अदालती निजाम हैं जिस पर मिस्टर खान को एतमाद था। सबसे बढ़कर मिस्टर खान को जहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार उन सब वकला का है जिनकी दौड़ें आज भी इदारे और अपनी पुरानी पार्टियों के हाथ में है। ये मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं वकला के बारे में कि ये किस किस्म के लोग हैं। यानी ये गवादर से कराची तक इमरान के नाम पे वोट लेते हैं और फिर 2 दिन बाद आदम नजीर तारड़ को प्यारे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टिकट वकला को मिले, सबसे ज्यादा उम्मीदवार वकला थे। किधर गए वो सारे? ILF किधर गई? ये सबसे बड़ा जो है वो तबका है जी। जब ये वकला लाए गए थे, इनको पहले इनकलाबी बनाया गया, फिर मिस्टर खान को दिए गए। किसी एक ने भी इन पर अदम एतमाद न किया। मिस्टर खान को गाइड किया गया तो मिस्टर खान ने दोबारा इदारे और दिए हुए लोगों पर एतमाद किया। आज नताइज सामने हैं। हर कोई इतना ही कर सकता है जितनी उसकी लिमिट है। आप बार बार इस एतमाद में रहे। जब मिस्टर खान को ब्रिगेडियर बरकी ने मशवरा दिया आप मुल्क से चले जाएं, जब हालात ठीक होंगे आ जाइएगा, लेकिन मिस्टर खान उनको गलत मशवरा देने वालों ने कहा मुखालिफ कहेंगे वर्कर छोड़कर भाग गया। गलत मशवरा देने वालों ने चंद माह की बात है कहा कि चंद माह की बात है। गलत मशवरा देने वालों ने कहा आप ऐसा करके तारीख में पहली बार वो लीडर बनेंगे जो पहले नहीं गुजरा। आज मिस्टर खान ये बात जरूर याद करेंगे कि PM बनते ही जो जनरल सरफराज ने कहा था वो बात सच साबित हुई है। आपका एतमाद, आपका सादापन, आपकी दयानतदारी, आपकी शराफत की वजह से इस लालची मफादाती दुनिया ने आपको आज इस मकाम पर खड़ा किया है।
اللہ گواہ ہے ہم دیانتداری سے اس جنگ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مسٹر خان کو جہاں تک ہو سکا بچائیں گے، بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک قوم ایک ہو کر نہیں نکلے گی خان کی رہائی اتنی دور ہو جائے گی۔ ادارہ کیا چاہتا ہے؟ ایک کمزور لاغر مسٹر خان یا تو بیٹوں کے ساتھ باہر چلا جائے، لکھ کر جائے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گا۔ بیٹوں کو ویزے اسی صورت میں جاری ہوں گے اگر وہ گارنٹی دے، وہ بھی لکھ کر والد واپس پاکستان یا سیاست میں نہیں آئیں گے۔ یہ بیٹوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسٹر خان کو یہ قبول نہیں۔ کسی ایک شخص کے لیے یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ اتنی لڑائی کے بار بار کر اس مقام پر چلا جائے، اتنی لڑائی کے بار بار ہار ہار کر اسی مقام پر چلا جائے جہاں اسے پہلے دن کہا گیا، یا وہ اسی طرح جیلوں کی کال کوٹڑی میں عوام کا منتظر رہے۔ یہی وجہ ہے نہ مسٹر خان نے قوم کو کوئی پہلی بار پیغام دیا، نہ کوئی لائن دی گئی قیادت کو۔ آج شاید مسٹر خان یہ ضرور سوچیں گے کہ آپ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں، قوم ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا لڑنا۔ انشاءاللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قوم ہمت نہ ہارے، کیونکہ آپ کا لیڈر آپ کے لیے جیل میں لڑ رہا ہے، انشاءاللہ جیت کر نکلے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ورکروں کو مسٹر خان کی رہائی کے لیے قیادت خود اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی۔ لیما خان کے سوا کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دھرنے میں زیادہ سے زیادہ عوام کی شرکت کرنی ہوگی، جو ہو سکا کیا جائے گا۔ یہ مت بھولیے، ایک طرف پوری دنیا، پاکستان کا پورا سسٹم ہے، دوسری طرف مسٹر خان اور عوام اور کچھ محب وطن نامعلوم جنرل سرفراز کی طرح۔ انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے آج 14 فروری 2026 ہے اور دن ہے ہفتے کا، کئی لوگوں کا جو ہے وہ ویکنڈ ہوگا۔ میری طرف سے آج کی پہلی ملاقات، آج کا پہلا سلام، آج کی پہلی نیک خواہشات اور جو ہے وہ نیک ہمدردیاں قبول فرمائیں۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں۔ ملک کے حالات تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے وہی درخواست ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کروائیں، دوستوں سے پیاروں سے ان کو ریفر کریں چینل کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لائک کریں، لائک کا بٹن لازمی پش کر دیا کریں۔ اگر آپ کو محنت نظر آئے، اگر آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو لازمی جو ہے وہ لائک کا بٹن پریس کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی نہیں کھاتا، دوستوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، جو بار بار ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اب آپ کو جنرل سرفراز کے ہیلی کاپٹر کریش ہونے کا کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جنرل سرفراز جب لولی لنگڑی حکومت دی گئی نا خان کو، تو جنرل سرفراز کا موقف تھا کہ آپ کی دیانتداری سے فائدہ اٹھایا جائے گا، آپ کی شہرت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور آپ کی جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھایا گیا۔ عمران کے دور میں جرنیل اور فوج جتنے مقبول ہوئے آپ دیکھ لیں کبھی بھی نہیں ہوئے، کبھی بھی، اور پھر فائدہ اٹھایا گیا۔ فائدہ اٹھا کر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ جنرل سرفراز کی بات جو ہے وہ بالکل درست تھی۔ بریگیڈیئر برکی بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ارشد شریف وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ اجے جڈیجا یہ بڑے زبردست بیٹسمین تھے عمران کے دور میں،
اوپنر تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ پاکستانی کرکٹرز جن کو عمران خان نے کھیلنا سکھایا وہ کوئی بات نہیں کر رہے عمران خان پہ، اور عمران خان کو کرکٹ کا دلیپ کمار قرار دیا، کرکٹ کا امیتابھ بچن قرار دیا کہ کرکٹرز تو بہت آئے لیکن عمران خان جیسا جو ہے وہ کرکٹر کوئی نہیں آیا، اور جن کو خان نے مقام دیا وہ بالکل چپ ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ مال کے چکر میں ہیں، اور وہ جو ہے نا اجے جڈیجا تو شکر ہے مسلمان نہیں ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان پر جو ہے وہ ایک دباؤ ہے، یعنی ذمہ لگایا گیا ہے جرنیلوں کے کہ وہ پلڑے برابر کریں۔ پلڑے کس طرح برابر کریں کہ عمران خان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگوائیں، کسی طریقے سے عمران کو باہر بھیجیں، یعنی نواز شریف والا داغ، کیونکہ آپ جانتے ہیں 50 روپے کا سٹام، باقر نجفی، پھر جہاد میں کس طرح، پھر لندن کی کشتی، وہ جو یہ مرضی کریں تاریخ میں لکھا جا چکا ہے، روزانہ ان کو تانے ملتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ عمران خان کا منہ کسی طریقے سے کالا کروائیں۔ اس پہ مزید آگے بات کریں گے۔ اگلی جو خبر ہے وہ خبر نوری نیادی نے جو ہے نا وہ بڑا عجیب انکشاف کیا ہے۔ ابھی قیادت کی بات ہو رہی تھی نا، وکلا کی، ILF کی، دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگوں کی، نوری نیادی کہتی ہیں کہ SHO جو ڈیالہ کے باہر ہوتا ہے وہ مذاقاً ہمیں کہتا ہے کہ یقین کریں آپ کے MNAs اور آپ کے MPAs وہ ٹک ٹاک بنوانے آتے ہیں، اگر وہ کوئی دمدار جو ہے نا احتجاج کریں تو ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم احتجاج روک سکیں، لیکن وہ آتے ہیں ٹک ٹاک بنواتے ہیں اور پھر جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی وہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی جب علیمہ خان جاتی ہے نا دن کے وقت، آپ غور کریں 200 250 400 اتنا بندہ ہوتا ہے دن کے وقت، جب ٹک ٹاک بنتی ہے آسانی سے۔ جب رات ہوتی ہے نا، جب اصل وقت آتا ہے، اس وقت علیمہ خان، 2 بہنیں اور میرا خیال ہے 50 بندے ہوتے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ٹک ٹاک محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ خان صاحب باہر آئیں گے نا اور نیکسٹ الیکشن کے لیے وہ دکھائیں گے کہ ہم نے کتنی کوشش کی۔ یعنی اتنی لانتی، اتنی جو ہے نا وہ نمک حرام پارٹی وہ شاید ہی پاکستان میں ہو، شاید ہی، جتنے یہ لوگ ثابت ہوئے ہیں، یہ PTI والے سارے کوئی ایک نہیں، ایک دو، سارے نمک حرام یہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، یہ نوری نیادی کہتی ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا آپ نے جھوٹا ڈھونڈنا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے نواز شریف کی کڑی صفدرنی بڈی، جسے جو ہے نا وہ مریم صفدر کہتے ہیں۔ میاں والی میں جو چند چاڑا ہے وہ یہ کہ میں نواز شریف نہیں ہوں جو خالی وعدے کرتا تھا، میں مریم نواز ہوں جو وعدے پورے کرتی ہے۔ یہ میاں والی میں چاند چڑھایا اس نے، اور یہ بات رپورٹ کرنے پر ایک سینئر صحافی کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے منت کی گئی کہ ان کا جو $2 ارب جو ہے نا وہ پڑا ہے اس کو رول اوور کیا جائے، تو 6.5 جو ہے 6.5% سود پہ 2 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ یہ منتھلی 13 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 13 کروڑ 1 ارب کا 26 کروڑ یہ یعنی 26 کروڑ دیں گے جو ہے نا 2 ماہ میں، اور ان کو اپنے بینک میں، اسٹیٹ بینک میں نمائش کے طور پہ رکھیں گے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اب کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ عرب امارات کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ابو جی کی طرف سے، اور چھوٹے ابو جی یعنی چاچو نتن یاہو کی طرف سے، کہ تم اس طرح نا ڈبریاں مروڑو، ان کی جو ہے نا ڈبریاں مروڑو۔ جو زر مبادلہ ہے یا ریزروز ہیں اس میں $6 ارب ہیں کمرشل بینکس کے، وہ کمرشل بینکس کے ہیں نا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہیں سعودیہ کے، وہ ہیں چائنا کے، وہ ہیں UAE کے، ان کے پاس $2 ارب بچتے ہیں پاکستان کے اپنے۔ تو وہاں سے لہولہان گروپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے جو ہے نا وہ پیچ کس ہو، ان کو جو ہے نا رول اوور، ہاں یہ اگر تسلیم کر لیتے ہیں فوج تو پھر یہ آپ دیکھیں گے، آپ یاد کر لیں، یہ بڑھ جائے گی مدت، ابھی نہیں بڑھے گی،
ابھی 19 تاریخ کو یہ سارا کچھ ہوگا تو وہاں سے یو اے ای کو کہا جا رہا ہے کہ سود لو منتھلی لیکن رول اوور ابھی نہ کرو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی بنگلہ دیش اور نیپال، ایک جو ہے نا وہ ویور نے سوال کیا ہے کہ بنگلہ دیش اور نیپال جو ہے پاکستان کیوں نہیں بنتا؟ تو میرے عزیز، بنگلہ دیش اور نیپال کی ایسی خون آشام جو ہے نا وہ فوج نہیں ہے۔ بڑا طریقے سے بنگلہ دیش کی فوج نے ٹیکل کیا، حسینہ واجد کو بھی نکالا، ظاہر ہے جان کسی کی بھی نہیں لینی چاہیے، اور جو ہے نا تبدیلی بھی آئی۔ نیپال میں بھی اسی طرح وہ فوج وہ اپنا کام کرتی ہے، ان کے پاس سنائپرز نہیں ہیں، ان کے ذاتی مفادات نہیں ہیں، یہ تو سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ برید کے میں نہیں دیکھا، ڈی چوک میں نہیں دیکھا، یہ تو سیدھی گولیاں، کیونکہ سیدھا سیدھا اقتدار چھوڑنا ہے، جو 78 سال سے سیدھا سیدھا اقتدار چھوڑنا ہے اور وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے یہاں بنگلہ دیش اور نیپال جو ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سارا جو پریشر ہے یہ عمران خان کی صحت کا، عمران خان کی جو ہے نا وہ باہر نکالنے کا، وہ پختونوں پہ آیا ہوا ہے۔ ہم بھی پختونوں پہ ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا۔ ہاں پنجابی جو ہے وہ 1 ارب کا مرغا ڈکاریں گے، بسنتے منائیں گے، گڈے چڑھائیں گے، گڈے لوٹیں گے، گٹروں میں گریں گے۔ پنجاب کا یہ کام ہے، جو کچھ کریں وہ پختون کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ رامافوسا ہیں، یہ صدر ہیں جنوبی افریقہ کے۔ ذرا الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ رامافوسا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین اور سوڈان پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہ ظلم کا شکار ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی آزاد نہیں کہہ سکتے۔ یہ جنوبی افریقہ کا صدر کہہ رہا ہے، رامافوسا۔ اندازہ کریں انسانیت کسے کہتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے یہ نیلسن منڈیلا والے لوگ ہیں کہ ان کو بھی آزاد ہونا چاہیے، اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے والے کیا لکھ کر دے کر آئے ہیں؟ اور ابھی 19 کو کیا ہوگا؟ پتہ ہے 19 کو کیا ہو رہا ہے؟ 19 کو یہ منتیں کر رہے ہیں ٹرمپ کی کہ ہمارا نام نہ لیں۔ وہ جو فوجوں کا اعلان کرے گا نا وہ تو ننگا کرتا ہے، وہ تو ننگا کرتا ہے۔ وہ نام لے گا کہ انڈونیشیا، پاکستان، اردن، فلاں فلاں، یہ منتیں کرے ہمارا نام نہ لے، ہم بھیجیں گے، آئیں گی بھی صحیح، آئیں گی بھی صحیح، تشریف بھی چاٹیں گے، لیکن ہمارا نام نہ لیں۔ یہ کر رہے ہیں۔ رامافوسا کہتے ہیں کہ فلسطین کے بغیر ہم بھی اپنے آپ کو آزاد خیال نہیں کرتے۔ جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے جی آخری اسطور نے جو رپورٹ کیا ہے وہ یہ ہم اس میں بھی ڈسکس کریں گے اپنے ویلاگ میں، کہ اب جو ہے نا وہ جو سچویشن بن گئی ہے یا جو پالیسی ہے جرنیلوں کے پاس، وہ ہے عمران خان کو بوڑھا کرنا۔ عمران خان جتنے شارپ ہے نا، عمران خان کا جتنا تجزیہ ہے، عمران خان جو باتیں کرتے ہیں وہ 100% سچ ثابت ہوتی ہیں، اس حص کو کمزور کیا جائے۔ عمران خان کو جسمانی طور پہ، یعنی عمران خان جب باہر نکلے نا تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں، یعنی ان کی سچویشن دیکھ کے، اور لوگ خود ہی ان سے دور ہو جائیں۔ یعنی آپ یہ یقین کریں گے کہ ان کو صحت پر، ان کے صحت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو ہسپتال دیتے ہیں، آپ کو ہسپتال میں ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کو باہر بھیجتے ہیں۔ بچوں کو بھی یہی کہا گیا، آپ چپ رہیں گے، آپ 1 سال کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کی اتنی غلیظ ترین مخلوق ہو سکتی ہے جتنے یہ جرنیل ہیں؟ ہتھیار کو، یعنی صحت کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جتنی تکلیف اس مرض میں ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے میری آنکھ نکال دی جائے لیکن مجھے اس درد سے نجات دلائی جائے۔ یہ اسطور کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا مقصد جو ہے وہ کیونکہ نواز شریف اور جو ہے نا وہ جو مکھیہ منتری ہے اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے، فرمائشیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جرنیلیں ہر 5 منٹ بعد وہ نکالتے ہیں فرمائش نمبر اتنی وہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے صحت کو۔ کسی کاغذ پہ سائن کر دیں، ملک سے باہر چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ خاموش رہیں۔ بہرحال یہ صحت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی، یہ عمران خان کا ایپسٹین فائلز میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں،
ایک بار پھر بتاتا ہوں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایپسٹین فائل میں 38,000 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر آیا ہے. 38,000 دفعہ جیفری ایپسٹین فائلز میں. اس میں ذکر آیا ہے عمران خان کا. جس شخص کا ذکر آیا ہے نا وہ نیگیٹو آیا ہے. ایپسٹین فائلز میں جس شخص کا ذکر آیا ہے نیگیٹو آیا ہے. مثلا ایک انسانی حقوق کی علمبردار ہے یو اے ای کی، کافی موٹی تادی اور پلی ہوئی اربن ہے، یعنی عرب ایسے ہی موٹی تادی ویڑی. اس کی ایک ای میل ہے، وہ جیفری ایپسٹین کو کہہ رہی ہے کہ میں چھوٹی بہن لاؤں گی. ہائے 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 ہائے، 13 سال کی. میں کیا ہوں جو میری چھوٹی بہن ہے؟ یہ عرب ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن لاؤں گی. پھر تو کمال تک کے اس نے جادو تک کے وہ سات ربڑی. یہ ذکر ہے. اس شخص کا ذکر کیسے آیا ہے؟ کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ یہ سید علی خامنائی سے زیادہ خطرناک ہے، یہ شی جن پنگ سے زیادہ خطرناک ہے، ولادیمیر پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے عمران خان. اب نیتن یاہو، جنرل عاصم منیر، شہباز شریف یہ ایک پیج پہ ہیں. یہ بھی یہی سمجھتے ہیں. جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ بار بار جنرل عاصم منیر پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے، استثناء بھی لے لیا ہے. اب یہ بالکل ایک پیج پہ ہیں کہ عمران خان خطرناک ہے. ادھر یہودیوں کے لیے صلاح الدین ایوبی کے بعد بندہ کوئی پیدا ہوا ہے، ادھر ان کے لیے. اب ان میں اور نیتن یاہو میں کیا فرق رہا؟ آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. آج کا دن فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور دھرنے، یعنی ان دھرنوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوتا ہے. آج خالد خورشید نے اعلان کیا ہے، سوابی پہ دھرنا ہے. اس کے علاوہ آج سی پیک کا اعلان کیا گیا ہے. یہ جس طرح کہا گیا تھا نا ہر چوک ڈی چوک، اب عمران اور عوام درمیان میں ان کو نکال دیں. یہ کتے بلے نکال دیں. یعنی علی محمد خان کا ہیئر سٹائل نکال دیں، بیرسٹر گوہر کی جو ہے نا وہ کلین شیو نکال دیں، سلمان اکرم راجہ کی خوبصورت اردو نکال دیں، اسد کیسر کا دانت اور منہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا، وہ ان کو دفع کریں. سہیل فریدی کی بھی بڑھ کے آپ نکال ہی دیں. میرا خیال ہے یہ جس طرح لڑکے کل نکلے اس طرح ہر چوک ڈی چوک بنائیں تو معاملات آپ کی کنٹرول میں آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں والے بھوت چھوت نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں. یعنی یہ جاتے ہیں، ٹرمپ جو ہے نا وہ پینٹ نیچے کرتا ہے، اتنی تشریف نکالتا ہے، اور یہ اتنے مزے سے سونگتے چاٹتے، ادھر ہاہو، ادھر چھوٹے ڈنڈے. ادھر ہو نا، ان کے سامنے بات کریں. ایپسٹین فائلز کیا کہہ رہی ہیں خان کے بارے میں؟ خان کے بارے میں جنرل عاصم منیر، بنجمن نیتن یاہو، شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ بھائی بالکل بھائی ہیں. آج کا دن فیصلہ کن ہو سکتا ہے. آج کا دن کہ اگر بہت سارے شہروں میں روڈز بند ہو جائیں، ہر چوک ڈی چوک بن جائے تو معاملات بدل سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.